नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन बहुत अहम बात आपसे करनी है, बड़ा गौर से सुनिएगा। एक दिन पहले जब इमरान खान साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि मैं जॉइंट सेशन में क्यों नहीं गया, तो वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐसे करके दी। मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गया, मैं ऑल पार्टीज के बाद जॉइंट सेशन में क्यों नहीं गया, मैं अगर आपको 1 2 3 बता दूं। मैं नहीं हूँ इतना बड़ा सियासतदान, मौलाना फजल रहमान है, आसिफ जरदारी है, नवाज शरीफ है, मैं नहीं हूँ ऐसा। मैं नहीं जाके हाथ मिला सकता है उस आदमी के साथ जिसको मैं कहूँ कि मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है। नाज़रीन ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब डंडी मार रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। वो APC में भी नहीं गए, जॉइंट सेशन में भी नहीं गए। मकसद उनका ये था कि चूँकि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक पैनामा के हवाले से कैंपेन चला रखी है, तो उनकी जो कैंपेन है, उनका जो स्टैंड है, वो डाइल्यूट होता था। वो ग़ालिबन अगर APC में जाएँ, और APC के दरमियान जब APC हो रही थी, वो तो नथिया गली में जो है मौजें उड़ा रहे थे, सैर सपाटा कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी उन्होंने बात की कल, वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हमने फैसला तो कर लिया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। दूसरा मेरा मसला ये है कि मुझे पता था कि हमने अगर जाना था तो एक ही चीज़ के लिए जाना था ना, कि सॉलिडारिटी, कि हम सब इकट्ठे हैं। वैसे ये जो दूसरी बात की है इमरान खान साहब ने कि हम APC में सब इकट्ठे होकर इस इशू पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान कश्मीर पे अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कर चुके थे, तो उसके बाद जॉइंट सेशन क्यों? यहाँ से एक चुभता हुआ सवाल पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी क्या है? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जॉइंट सेशन, वो एक शेक्सपियर का पुराना मुझे प्ले याद आता है 16वीं सदी का, मच अडू अबाउट नथिंग। यानी उसकी थीम ये है कि आप उछलते कूदते रहें, छलांगे मारें, तरह तरह की हरकतें करें, बड़ी कार्रवाई डालें, बहुत कार्रवाई डालें, नाटक खेलें, लेकिन उसका हासिल जमा रिजल्ट जो है वो कुछ ना हो। यानी पाकिस्तान वो यूनिक मुल्क है, ज़रा गौर कीजिए, जो खतरात में घिरा पड़ा है। जैसे हिंदुस्तान आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन उसमें कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है। ये वही चीज़ है जिसका आज मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस में इस तरह से उन्होंने इजहार किया। किस बात का डर है भाई, किस बात का डर है? खारजा पॉलिसी का कलमदान बहुत अहम होता है। आप सरताज अजीज साहब को ही सेनेट में ला के भाई बना दें, परेशान ना हो, कोई हसास मामले इधर उधर नहीं होंगे। ये वो APC वाला ही रेजोल्यूशन है, मैंने इसकी वर्डिंग देखी है। कलभूषण यादव का नाम डाल दें तो बेहतर होगा। नाज़रीन अब चले मान लेते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को कन्फ्यूजन है, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं अपना फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किसको बनाऊं। तो कम से कम ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और जॉइंट सेशन का बार बार ड्रामा किया जाता है, नाटक रचाया जाता है, एक नाटक हिंदुस्तान में हो रहा है, एक नाटक यहाँ पे हो रहा है, तो कम से कम आप एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में से एक जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉरेन पॉलिसी की जो है वो क्रिएट कर दें। ये जो आपने चंद हफ्ते पहले एक ड्रामा किया, 22 ऐसे MNAs को जिनमें से अक्सर इस किस्म के थे, उनको दुनिया भर में भेजा गरीब पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर के पैसे में, जो दुनिया को कुछ भी बताने जोगे नहीं थे, बेचारे बता नहीं सकते थे, एंगेज नहीं कर सकते थे। आपको इसे कहते हैं सल्तनत उस्मानिया है या मुगल कोर्ट है, ये मिंग डायनेस्टी है, कि अपने एलची भेजेंगे दुनिया को पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताने के लिए। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन, बेहतरीन लोग हैं, जो इस खित्ते के तमाम हालात से वाकिफ़ हैं, हम उनके नाम आपको बताते हैं, उनकी आप एक फॉरेन पॉलिसी स्टीयरिंग कमेटी बनाते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन। ये है ऑल पार्टी की स्पिरिट होनी चाहिए थी। हम आपको नाम बताते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान के साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर PMLQ से हैं, लेकिन शानदार शख्सियत हैं, मामलात को अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आप उनको उस कमेटी में शामिल करें। पाकिस्तान की साबका फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर साहिबा, आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन, यंग, एनर्जेटिक, उनको लेकर आएँ। मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हैं। पाकिस्तान की साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, जिना इंस्टीट्यूट की फाउंडर, हेरल्ड की एडिटर, उस किस्म की शख्सियत को लेकर आएँ। शाह महमूद कुरैशी, ठीक है PTI से हैं, बट एक्स बहुत ही कैपेबल एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, उनको लेकर आएँ। एहसन इकबाल साहब जनाब डेवलपमेंट के हवाले से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं इस खित्ते की इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए। खुरम दस्तगीर साहब, ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि कैसे हम 2014 में हिंदुस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट साइन करने वाले थे, जब मोदी साहब ने इलेक्शन से पहले अपना एक एलची बिजनेसमैन भेजा नवाज शरीफ साहब को कहने के लिए कि अभी ना करें, हमें पावर में आने दें, फिर करेंगे ट्रेड की बात। और फिर आगे आए आज़ाद कश्मीर की जो लीडर्स हैं उनकी तरफ देखें। आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट जनाब मसूद खान साहब शानदार शख्सियत हैं, पूरी दुनिया के मामलात पे गहरी, बहुत ही आर्टिकुलेट नज़र रखते हैं, वो उसमें हो सकते हैं। सरदार अतीक जनाब आज़ाद कश्मीर के साबका प्राइम
پرائم منسٹر ہیں, آپ ان کو اس میں شامل کر سکتے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی میں. مشال ملک ایکٹیوسٹ ہیں, زبردست ایکسپلین کر سکتی ہیں, اچھی پرسنالٹی ہے. چودھری سعید ابھی منتخب ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ میرپور سے, خارجہ جو برٹش فارن آفس ہے FCO اس کے ساتھ ہمیشہ ان کا لیزون رہا ہے, برطانیہ میں اثر رسوخ کرتے ہیں. آپ اس قسم کے ذہین آدمی کو اس میں لا سکتے ہیں. آگے چلیں, پاکستان کے سابقہ کیریئر جو ایگزامپلری ڈپلومیٹس ہیں, ایکس فارن سیکرٹریز ہیں, جیسے جناب جیسے ریاض کھوکھر صاحب ہیں, جیسے شمشاد احمد خان صاحب ہیں, منیر اکرم صاحب ہیں, اسی طرح نجم الدین شیخ صاحب ہیں, جہانگیر اشرف قاضی صاحب ہیں. اس قسم کے لوگوں کو بجائے اس کے ان ایم این ایز کو جو دنیا کو انگیج نہیں کر سکتے تھے, اس قسم کی آل پارٹی فورن پالیسی ایک کمیٹی بنانے کی پاکستان کو ضرورت تھی جو دنیا کو انگیج کر سکتی. اور مقصد کیا ہوتا؟ مقصد یہ ہوتا کہ لوگ جاتے کم از کم پہلے ان ممالک میں جہاں ہمیں ایک سمپتھی, کیسے بھی تعلقات ہمارے ہوں لیکن ہماری ایک سمپتھی ایگزسٹ کرتی ہے, سعودی عربیہ, ایران, UAE, جارڈن, ترکی, رشیا, چائنا, جہاں جا کے آپ وہاں کی لیڈرشپ کو اور پھر ویسٹرن کنٹریز کو لیڈرشپ کو, سیکنڈری لیڈرشپ کو, میں نہیں کہہ رہا آپ جا کے پیوٹن ہی سے ملتے ہیں, سیکنڈری لیڈرشپ کو جو ہے آپ انگیج کرتے ہیں. یہ جو ڈیلیگیٹس ہیں یہ ڈفرینٹ حصوں کی طرف جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے ہے جو آج کل OIC کو انگیج کرتے آپ یونائٹڈ نیشن کی ڈفرینٹ ذیلی اداروں کو انگیج کرتے. اور پھر آج کل کے زمانے میں 21ویں صدی میں آپ نے انگیج کرنا تھا برطانیہ, امریکہ, دنیا بھر کی یونیورسٹیز کو, تھنک ٹینکس کو, اور غالباً سب سے بڑھ کے دنیا کے پاورفل میڈیا کو, جس میں آپ دیکھیں امریکہ کا میڈیا, برطانیہ کا میڈیا, یورپ کا میڈیا, مشرق وسطیٰ کا میڈیا, الجزیرہ ہے, خلیج ٹائمز ہے, یہاں سب ان کے بورڈ سے, جو ایڈیٹوریل بورڈز ہیں, ان سے مل کے ان کو پاکستان کا موقف بتانے کی ضرورت تھی کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کس قسم کے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں, ہم پہ کیا الزامات لگ رہے ہیں, ہماری فورن پالیسی کیا ہے. ایسی تو کوئی چیز ہماری حکومت نے نہیں کی. ناظرین, اب ہماری حکومت نے وہ سب کچھ تو نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, لیکن ہماری حکومت نے کیا کیا؟ ہماری حکومت نے ایک بڑا امپورٹنٹ اہم قسم کا لیک کیا ہے. یہ ایک دن پہلے انگریزی کے اخبار ڈان میں جو سٹوری لیک کی گئی ہے, جس میں سے تاثر یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی سویلین حکومت بیچاری بڑی جو ہے کمزور ہے, مظلوم ہے, وہ ہندوستان کے خلاف ملیٹنٹس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, لیکن پاکستان کی فوج اور ادارے جو ہیں اسے نہیں کرنے دیتے. اس کو پورے بھارت کے اخبارات نے بہت بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ, بڑی ہمدردی کے ساتھ انہوں نے اس کو شائع کیا, اور بھی دنیا کے اخبارات نے کیا. پوری ایک نیریٹو اور کہانی اس میں سے بنی. اس کی امپلیکیشنز کم از کم 3 بڑی اہم امپلیکیشنز ہیں. پہلی امپلیکیشن تو یہ ہے کہ بالواسطہ طور پہ حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ مان رہی ہے کہ اڑی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ شاید پاکستان میں بیٹھے کسی ملیٹنٹ گروپ نے کیا. ہندوستان ثابت نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان کی حکومت جو ہے اسے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دوسری اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی ملیٹنٹ گینگ نے یہ کیا ہے تو پھر ہندوستان نے جو بارڈر ریڈز کیے ہیں, جو سرجیکل اسٹرائک کو کہتے ہیں دعویٰ, تو اس کا بھی تو پھر جواز پیدا ہو جاتا ہے. اور تیسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ نے ایکٹ آف وار ہوا ہے پاکستان کی سرزمین سے, تو اگر ہندوستان انڈس واٹر ٹریٹی کو اسکریپ کرتا ہے یا پانی آپ کا بند کرتا ہے تو پھر اس کے پاس اس کا انٹرنیشنل لا میں اس کا ایک قانونی جواز آ جاتا ہے. ناظرین, اب حکومت کا کیا رد عمل ہے, حکومت نے کیا ریئیکشن کیا؟ انہوں نے کہا یہ ڈان کی سٹوری جو ہے یہ غلط ہے, یہ مس لیڈنگ ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. مجھے 19ویں صدی کے ایک بہت مشہور جرمن اسٹیٹسمین اور سیاستدان آٹو فون بسمارک کی وہ مجھے کوٹیشن یاد آ رہی ہے, جب انہوں نے کہا تھا نیور ایکسیپٹ سم تھنگ انلیس اٹ از آفیشلی ڈینائڈ. یعنی کسی چیز کو نہ مانے سیاست میں جب تک کہ اس کو حکومت جو ہے وہ اس کی تردید نہ کرتے ہیں. تو یہاں حکومت نے کیا کیا کہ تردید کر دی. اب ایک اور بڑی دلچسپ چیز اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آج فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی میں نے ایک انگریزی اخبار میں خبر پڑھی, جو غصے میں تھے, بڑے جلال میں تھے. انہوں نے کسی بیکار قسم کے چھوٹے سے پدی قسم کی ویب سائٹ نے خبر لگا دی کہ جو $1.5 بلین سعودی عرب نے رکھے تھے خصوص فنڈ میں وہ انہوں نے واپس مانگ لیا. تو اسحاق ڈار صاحب بڑے غصے میں آئے, انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف ایک سازش ہے اور میں نے PTI کو حکم دے دیا ہے کہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیں. پتہ نہیں اسحاق ڈار صاحب نے PTI کو کس کیپیسٹی میں حکم دیا ہے, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اپنی منسٹری کے بارے میں غلط خبر چھپی تو اسحاق ڈار صاحب کو غصہ آیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین, نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, کیبنٹ کو, پرائم منسٹر آفس کے لوگوں کو کیوں نہیں غصہ آیا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط خبر ہے جو ڈان میں چھپی ہے تو پھر تو ان کو بڑا غصہ آنا چاہیے تھا. ان کو چاہیے پکڑیں یہ کون سے بلیک شیپ تھے جنہوں نے خبر لیک کی ہے, کیا مقصد تھا.
یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ جو کچھ میں ناظرین آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کہہ رہا ہوں یہ تو میری اوپینین ہے, یہ تو انالیسس ہے, یہ ڈاٹ کنیکٹنگ ہے, یہ تجزیہ ہے. حکومت کہہ سکتی ہے یہ بکواس ہے, یہ بہتان ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, اس کا دماغ خراب ہے, لیکن جو کچھ وہاں چھاپا گیا ہے ڈان کے اندر اس کے بارے میں حکومت یہ نہیں کہہ سکتی, اور حکومت کچھ کر بھی نہیں رہی. اس سے اس شک کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ لیک ہی نہیں ہوا. یہ میٹنگ جو کی گئی ہے منڈے کو, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو لیک کیا جائے اور ایک ایجنڈا جو ہے وہ سیٹ کیا جائے. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے. یہ ہندوستان کا جو کیس ہے پاکستان کے خلاف, یہ کوئی 18 ستمبر کی اڑی اٹیک سے تھوڑا شروع ہوا ہے. یہ تو اگست کے آخری ہفتے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے ثابت کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد اسٹیٹ ہے. اور 3 ستمبر کو برکس کی جب میٹنگ ہوئی ہے G20 کی سمٹ کے ساتھ چائنیز شہر ہانگزو میں, تو وہاں پر تقریر کرتے ہوئے نریندر مودی صاحب نے کہا کہ ایک ملک اشارہ پاکستان کی طرف تھا اس پورے خطے میں دہشت گردی مچا رہا ہے, اسے تنہا اور آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہی بریف لے کے 10-11 تاریخ کو پتہ چلا کہ انٹیریئر منسٹر ہندوستان کے راجناتھ سنگھ ماسکو اور امریکہ جا رہے تھے کنونس کرنے کے لیے کہ پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ جو ہے وہ قرار دینے کی ضرورت ہے. اور اڑی سے بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ گوا میں جو سمٹ ہوگا برکس کا, اس کا ایجنڈا بھی پریڈومیننٹلی طور پر ٹیررزم ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اڑی تو ہوا 18 ستمبر کو, اور جیسے ہی اڑی ہوا ہندوستان کے ڈی جی ایم نے کہا کہ پاکستان کا اسلحہ مل گیا ہے, ملیٹنٹس جو ہیں اس کے اوپر مارکنگز ہیں پاکستانی اسلحے کی, اس سے جو ہیں GPS ڈیوائسز نکل آئی ہیں, کاغذ نکل آئے ہیں پاکستان کے. یہ وہ چیز ہے جسے انڈین ایکسپریس کی سٹوری پراوین سوامی نے ڈینائی کیا, انہیں کوئی مارکنگز نہیں ملی ہیں. اس کے بعد ہندوستان کی فوج نے گیگ آرڈر ایشو کر دیا ہندوستان کی میڈیا کے لیے. انہوں نے کہا کوئی خبر ہندوستان کی ملٹری کی پرمیشن کے بغیر میڈیا ان ایشوز پہ پبلش نہیں کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈین ایکسپریس کی سٹوری نہ بھی آتی تو یہ کس قسم کے ملیٹنٹ ہیں؟ جب ہندوستان کیس بنا رہا ہے دہشت گردی کا, تو یہ کس قسم کے ملیٹنٹس ہیں جو پاکستانی اسلحے کی مارکنگز, کاغذ اور GPS ڈیوائسز لے کے ہندوستان کے بیس پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ باوجود امریکہ ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے باوجود کھل کے پوزیشن نہیں لے سکا کوئی بھی مغربی ممالک. لیکن اب یہ جو لیک کروایا گیا ہے اس کے بعد ہندوستان کے نیریٹو کو تقویت دی گئی ہے. اور ناظرین آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر سوزن رائس نے جب ہندوستان کے NSA اجیت دوال کو فون کیا آج سے چند دن پہلے, تو انہیں کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں, متوقع ہے کہ پاکستان جو ہیں وہ جو UN ڈیزگنیٹڈ ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف اقدام اٹھائے گا. یعنی امریکہ نے اور بھارت نے کوئی ایویڈنس تو نہیں دی کہ ہندوستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا کسی پاکستانی ملیٹنٹ گروپ سے تعلق ہے, لیکن ڈیمانڈ ان کی یہی تھی. اور جو لیک کیا گیا ہے یہ در حقیقت ہندوستان اور امریکہ کی جو ریکوائرمنٹس تھی, جو ان کی ضرورت تھی اس نیریٹو کو آگے لے جانے کے لیے, پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے, کیس بنانے کے لیے, وہ ضرورت کسی نے پرائم منسٹر آفس سے, کسی نے اسلام آباد سے پوری کر دی ہے. جمہوریت میں جو آزاد میڈیا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہی نہیں ہے خالی کہ آپ یہاں ریٹنگز لیتے رہیں جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک کے انٹرسٹ کا, عوام کا آپ دفاع کر سکیں, ان کے انٹرسٹ کے ایشوز اٹھا سکیں. یہاں یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ لیک کس نے کیا, کن مقاصد سے کیا, اسے انویسٹیگیٹ کرنا حکومت کی اور اس پہ جواب دہ ہونا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی ذمہ داری ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک ایکسپرٹ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکہ کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس جھگڑے میں کیا اسٹریٹجی ہے, کیا حکمت عملی ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ جناب رانا اطہر جاوید صاحب. ویری وارم ویلکم ٹو یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین رانا صاحب آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ نہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں بلکہ رائل ڈینش ڈیفینس کالج اور یونیورسٹی آف کوپن ہیگن میں بھی پڑھا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا جو سینٹر آف ایکسلنس ہے وہاں پر وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہیں. اور ہم رانا صاحب سے سمجھنا چاہیں گے کہ پوسٹ اڑی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, وہ ہے کیا؟ رانا صاحب کچھ کسی حد تک اگر میں اف آئی اسٹارٹ فرام دس پوائنٹ, امریکہ کا ریئیکشن اتنا کھل کے نہیں آیا اڑی کے بعد جتنا پٹھان کوٹ یا عموماً ہوتا ہے, چونکہ امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہندوستان کا, وہ آ کے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اتنا کھل کے انہوں نے جو ہے اس دفعہ کھل کے نہیں بولے, وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں اس کی وجہ ہندوستان خود ہے. اچھا. ہندوستان کے پاس یہ جو اڑی ہوا ہے اس کا ایک تو کوئی ثبوت نہیں ہے
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واضح ایویڈنس چونکہ وہ نہیں دے سکے؟ جی نہیں، واضح کیا، اس کا ایویڈنس جو کہ ریکوائر ہوتا ہے نارملی جب آپ انٹرنیشنل کمپین کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ویپنز پہ مارکنگز ملی ہیں، جی پی ایس ڈیوائسز ملی ہیں، خط وط تھے. بالکل. دیکھیں ابھی یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، دلچسپ بات ہے اس لحاظ سے کہ کیا کون سا دنیا کا ملیٹنٹ ہوگا جو کہ سارے یہ چیزیں لے کے جائے گا جس ملک کو ایکیوز کرنے کا، یا اس کو بھیجا جائے گا، یا بھیجا جائے، اس طرح بھیجا جائے اس کو کہ اس کو ساری جی پی ایس یا مارکنگ یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس ملک کی بنی ہوں اور وہ اپنے ساتھ رکھے اپنا حملہ کرتے وقت. یہ ایکچولی ایز اے کانسیپٹ ملیٹنسی میں بھی، یا اگر آپ اس کو پروفیشنلی دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، جو بھی جائے گا جہاں سے بھی جائے گا، ہندوستان سے جب کوئی پاکستان میں بھی آتا ہے یا وہ کچھ کرتا ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹیز چینج کرتا ہے. تو اس لیے اپنا جو ایک ثبوت ہے اس کو تو کوئی جو ملیٹنٹ گروپ کے انٹیلیجنس جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہتا. لیکن یہ تو ضرور ہے کہ جب ڈاکٹر سوزن رائس نے، جو ہندوستانی اخبارات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے این ایس اے اجیت دوال کو کال کیا اور کہا کہ پاکستان کو ہم نے کہا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان ملیٹنٹس پہ ہاتھ ڈالے گا، ٹھیک ہے نا، تو لیکن ملیٹنٹس تو آئیڈینٹیفائی نہیں کیے، تو صرف ہندوستان کا الزام، لیکن کہا ہے امریکہ نے. اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ اس کا اسٹریٹجک ایک حلیف ہے، ایک امریکہ لیکن کوشیس ہے، اس لیے کہ پہلے جتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اب تک، پٹھان کوٹ ہوا ہے، اس سے پہلے انہوں نے سمجھوتا کیا تھا، اس وقت یہ شور مچا کر انہوں نے کمپین کر لی تھی اور امریکہ نے کھل کر بیانات دیے تھے. لیکن بعد میں جب امریکہ کو کاؤنٹر ایویڈنس پرووائڈ کیا گیا پاکستان کی طرف سے تو ہندوستان کمزور پڑ گیا. اس میں اب پرابلم یہ ہے، جو ہندوستان کو مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے نہیں، کیونکہ وہ ہوا نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اس حد تک تو جا سکتا ہے کہ جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی یو این میں ڈیزیگنیٹ جو آرگنائزیشن ہے ان کو بین کیا جائے یا ان کے خلاف کیا جائے، لیکن کس بنیاد پر؟ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ خود اپنی کریڈیبلٹی کو نہیں چاہے گا کہ وہ اور خراب ہو. وہ کیسے خراب ہوگی؟ وہ اس طرح خراب ہوگی کہ انٹرنیشنل جو میڈیا جو رپورٹنگ ہوئی ہے کشمیر پہ، جو ٹائرنی، جو ہیومن رائٹس وائلیشن، جو بروٹیلٹی، جو بلائنڈ ہوئے ہیں اتنے لوگ جو بچے، عورتیں، بوڑھے لوگ، جو جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے کور کیا. ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے اس حد تک رپورٹ کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنیوا میں جو ہے ہیومن رائٹس کا ہائی آفس، ان کے ہیڈ نے باقاعدہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کہا ہے کہ ہم ہندوستان میں اپنا بھیجیں گے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں. اب ایسے موقع پر جب کہ بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس پہ اور انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان کے پاس پیور ایویڈنس ہے، تصاویر کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، انڈین ٹی وی خود دکھا رہے ہیں ان کے ذریعے امپیریکل ایویڈنس کہ کس قسم کی جارحیت ان نہتے کشمیریوں پر کی جا رہی ہے. تو جو کشمیر کے اندر کی صورتحال ہے، اور بہرحال ایک ملیٹنٹ جو اگر حملہ ہوا ہے تو وہ تو ہندوستانی فوج پہ ہوا ہے، تو اس کو کوئی کشمیری گروپ بھی کر سکتا، تو یہ چیز جو ہے وہ امریکہ کی فورن پالیسی پہ ایک بریک رکھتی ہے، اس پہ ایک دباؤ ڈالتی ہے. جی، دباؤ اس طرح ڈالتی ہے کہ اگر امریکہ کھل کر حمایت کرتا ہے اور ادھر سے فیکٹ فائنڈنگ مشن جاتا ہے یو این کا، اور اگر ہندوستان نہ بھی جانے دے تو ریموٹ مانیٹرنگ کے ذریعے فیکٹس آ جائیں گے، تو امریکہ کی کریڈیبلٹی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایشوز پہ، اس سے پہلے بھی پیلسٹائن کا ہو یا دوسرے ایشوز ہوں، اس میں پھر وہ ڈینٹ پڑ جاتا ہے اس میں کہ ایٹ دا مومنٹ امریکہ یہ نہیں چاہتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریجن میں افغانستان کی جو صورتحال ہے، اس میں جو پرفارمنس ہے پیس کے حوالے سے نیٹو کی یا ان فورسز کی، وہ بہت زیادہ بلو ایوریج ہے. اور اس کے مقابلے میں پاکستان نے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ جو اسٹریٹجک گینز کیے ہیں ضرب عضب کے ذریعے، اس کو باقاعدہ برٹش ابھی آئے ہوئے تھے وہ چیف، اور اس کے علاوہ جتنے دنیا کے ہیں انہوں نے ایکنالج کیا ہے آن پرنسپلز اور ایویڈنس دیکھ کر کہ پاکستان نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی، جو کہ فورن سپانسرڈ زیادہ ہے بیچ میں اور ہوم گراؤنڈ بھی ہے،
ان کو نیوٹرلائز کیا ہے. لیکن جب جان کیری کی جو ہمیں پتہ چلتا ہے ونس اگین ہندوستان کے اخبارات سے یا بیرونی اخبارات سے, ہمارے یہاں رپورٹ نہیں اس طرح سے ہوا, لیکن جان کیری کی جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے 2 چیزیں ان کو کہیں. ایک تو یہ کہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہے, اس پہ آپ کنٹرول کریں. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اڑی انہوں نے کیا ہے, لیکن ایک براڈ طریقے سے, ایک جنرلائز طریقے سے اس کو ری اسرٹ کیا, دوبارہ زور دیا. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ پاکستان کا جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر پروگرام ہے, ٹیکٹیکل ڈیوائسز کا, اسے ریسٹرین کریں. دیکھیں جہاں تک یہ ہے نا, پہلے والا حصہ جو آپ نے کہا ہے اس میں بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو شک ہے, بلکہ یقین کی حد تک شک ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اڑی, اور یہ ہو سکتا ہے اسی بنیاد پہ انہوں نے, لیکن وہ کہتے نہیں ہیں, وہ کہہ نہیں سکتے, وہ کہہ نہیں سکیں گے. اس کی وجہ کہ نہیں, ان کے ڈپلومیٹس بھی نہیں کہتے, ان کے کہتے ہیں نہیں, وہ پرائیویٹلی سارے یہ کہتے ہیں, برطانوی سارے کہتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے, کیونکہ ہندوستان اس وقت ان کو اراؤنڈ $1 ٹریلین ساری دنیا ملا کر آؤٹ سورسنگ فورن انویسٹمنٹ کی شکل میں مدد دے رہا ہے. تو ان کی اکانومی اس وقت, جو کہ یہ وار اکانومی ہے ان ملکوں کی, نیٹو ممبر سٹیٹس کی, لیبیا, عراق, ان سارے جگہوں پہ ان کے پیسے لگ رہے ہیں. تو وہ اس سے ان کے پاس یہ ایک ملک بچا ہے جہاں پہ وہ اپنی چیزیں بھی بیچ سکتے ہیں اور جہاں ان کو یہ حوصلہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن کلیئر نہیں ہے. سیکنڈ جو چیز ہے جو جسے ہم کہتے ہیں لو ای نیوکلیئر ویپنز, یہ ان کو TNWs کہتے ہیں, لیکن ان کے صحیح معنی میں جو ٹرم ہے یہ وہ لو ای نیوکلیئر ویپن ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا وہ یورینیم یوز ہوتا ہے. اس میں دیکھیں کہ امریکہ بے شک کہتا ہے پاکستان کو, لیکن امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کبھی ہندوستان کو یہ بات نہیں کی. امریکہ کے پاس خود ہیں وہ ایسے ویپنز. ہاں, امریکہ کے پاس تو ہے ٹیکٹیکل ڈیوائسز. تو بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے, جو پاکستان, امریکہ کی کسی سے جنگ تو نہیں ہوئی اس وقت, مطلب امریکاز میں پاکستان کی تو 4 جنگیں ہوئی ہیں, اور جب ہم روایتی طور پر ہندوستان سے اتنے کمزور ہیں کنونشنل ویپن, جی کنونشنل ویپن میں, اور ڈیفنس بجٹ دیکھیں, سپری کی ڈاکٹر صاحب لاسٹ ایئر رپورٹ آئی تھی ڈیفنس پہ, انڈیا سٹینڈز نمبر 1 ان دا ورلڈ. اور یہ بھی کس چیز میں؟ ڈیفنس بائنگ میں, پرچیز میں. اچھا, اور سب سے بڑا جو دفاعی بجٹ ہے اس وقت, جی اسٹاک ہوم خریداری کا, سپری جو ان کا ہے بہت بڑا, وہ ہندوستان کا ہے, وہ ہندوستان کا ہے. اور آنے والے وقتوں میں ابھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے ہر جگہ سے جہاز, دیکھیں ابھی F-22 F-35 کے لیے وہ آلریڈی. تو امریکہ کا اسٹریٹجک گول یہ ہے کہ بیلنس آف پاور جو ہے بر صغیر میں وہ ہندوستان کے فیور میں ہو, تاکہ پاکستان کے پاس ایفیکٹو ڈیٹرنس نہ رہے, تاکہ پاکستان کو ہندوستان کی پالیسی کے سامنے سرنگوں کرنا پڑے, بات ماننی پڑے ہندوستان کی. بالکل ٹھیک بات ہے یہ. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ بنیادی طور پر ہندوستان, مودی حکومت یا دوسرے, سو رائزنگ انڈیا نہیں پروڈیوس کر سکے دنیا میں. دیٹ رائزنگ انڈیا از ناٹ سو رائزنگ. جو اب وہ کام کرنے جا رہا ہے, جو باہر کے ممالک ہیں ان کے لیے جو جاب کر رہے ہیں, جو ٹاسک مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے, کہ انڈیا کو پاورفل انڈیا بنایا جائے, اس طرح سے کہ ان کو بہت سارا اسلحہ دے دیا جائے, اور ان کی جو ناجائز جائز خواہشات ہیں اسٹریٹجیکلی آن کشمیر, ان کو ایکسیپٹ کیا جائے, تو ان کو بچایا بھی جائے. دنیا کی جو ان کو بچایا جائے, اور کشمیر کی صورتحال جو ہے اس پہ انٹرنیشنل میڈیا بولا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں بولا. اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہمارے بلوچستان میں یہ کہیں ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اور دیکھیں بلوچستان کی دیکھ لیں, بلوچستان کے تمام ایویڈنس جو ڈوسیا ہیں وہ ساروں کو پرووائڈ کیے گئے ہیں. کم از کم انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک چیز آپ کو, ہمیں سب کو بہت پریشان کن نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی تھی 70s کی 80s کی, اس میں بہت سارے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد حقائق پر ہوتی تھی. اب یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ کوئرسو ڈپلومیسی, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جو روایتی چیزیں اس کو بریچ کیا ہے امریکہ نے, اور آنے والے وقت میں یہ امریکہ کے لیے خود کے لیے ٹھیک نہیں. بہت شکریہ جناب رانا اطہر جاوید, ہمیں ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ایکسپلین کر رہے تھے کہ امریکہ کی اوور آل جو خطے میں حکمت عملی ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان وہ کیا ہے, ہندوستان کو برتری دلائی جائے. لیکن پوسٹ اڑی اتنا کھل کے ابھی تک امریکہ جو ہے وہ دباؤ نہیں بڑھا سکا, بیکاز اڑی خود بہت مسٹیریس اور عجیب و غریب لگا ہے. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے جو کل ایک مطالبہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی خود سوچے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بغیر بھی پیپلز پارٹی چل سکتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وہ شاعر نے کہا تھا, فقیہ مصلحت بی سے وہ رندہ بادہ خار اچھا, نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں.
کل عمران خان صاحب کو جب مستی کا ان کو دورہ پڑا ہوا تھا تو اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ایک مشورہ دیا. میں پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جس طرح ایم کیو ایم نے -1 فارمولا نکالا ہے, آپ بھی -1 فارمولا لے کے آئیں. زرداری سے اپنی جان چھڑائیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ وہ خود تو باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ نے سنا کہ پیپلز پارٹی کو -1 کا فارمولا دے دیا عمران خان صاحب نے. اب پاکستان کے سابقہ وزیر قانون اور سینیٹر جناب ڈاکٹر بابر ایوان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رہے ہیں. جناب ویری وارم ویلکم ٹو یو بابر ایوان صاحب. مطلب یہ پیپلز پارٹی جو ہے کیا یہ زرداری صاحب کے بغیر چل سکتی؟ پاکستان میں کوئی بھی پارٹی جو سینٹرل لیڈر ہے اس کے بغیر چل سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں چل سکتی. کوئی بھی نہیں چل سکتی. اس لیے یہ پارٹیز ہیں پھر یہ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. یہ اس لیے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کی لیگسی ہے, کچھ لوگوں کی جد و جہد ہے, کچھ کی روح ہیں, اور کچھ کی سارا کچھ ملا کے جو بنتا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کی کمپوزیشن نہیں بنتی انفارچونیٹلی, یہ ایک کارپوریٹ ٹائپ کی اینٹی بنتی جا رہی ہے. آپ تو دیکھیں نا, آپ تو قانون دان بھی ہیں نا, آپ تو مطلب ماشاءاللہ فارمر لا منسٹر بھی ہیں, آپ کی اتنی پریکٹس ہے لیگل, تو پھر یہ ان کا جو اسٹرکچر ہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرح کا ہے موسٹلی, اور بلکہ تقریباً ایٹ انٹائرٹی. اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کی. وہ چٹوں پہ لکھے ہوئے کاغذوں کو کہتا ہے الیکشن ہو گیا, وہ مانیٹر نہیں کرتا فنڈنگ کس کی کہاں سے آ رہی ہے, وہ مانیٹر نہیں کرتا کوئی الیکشن ہوا یا نہیں ہوا. جب آپ اگر آرٹیکل 218 پڑھیں آئین کا تو اس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا بندوبست کرے. پہلی چیز تو پارٹی کے اندر انتخابات ہیں, پہلی چیز تو پارٹیوں کا ایک جمہوری سٹرکچر ہے. سوائے پی ٹی آئی نے الیکشن کرائے اور باقی جو ہوتے ہیں میں ان کو الیکشن نہیں کراتا, وہ نام لکھ کے بھیج دیتے ہیں. تین ناموں میں سے ایک چن لیجیے. عمران خان صاحب نے تو خیر چلے باہر سے انہوں نے ایک مطلب حملہ کر دیا پیپلز پارٹی پہ -1 کا, لیکن یہ میرے ہاتھ میں جناب حسن نثار صاحب کا ایک کالم ہے پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ. یہ تو اب یہ کامن مطلب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک جگہ پہ تو بائی الیکشن میں 700-800 ووٹ انہوں نے لیے, 2-3 ہزار انہوں نے ووٹ لیے. تو یہ جو حال ہے پیپلز پارٹی کا, اس کی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے جیسے قائرہ صاحب ہیں, اعتزاز صاحب ہیں, ندیم افضل چند ہیں اور سب لوگ ہیں, یہ سوچتے تو ہوں گے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ایشو اور ہے, اور اس سے پہلے آج کل آپ نے خود بتایا کہ موسم ہے -1 کے مشوروں کا. میں بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں, بلکہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ روز ایک طوفان اٹھتا ہے نواز شریف کے خلاف, اور ان کی صاحبزادی ہی ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. اور کہاں ہیں ان کے پیارے بھتیجے جو کہتے تھے میں ان کا پرچم لے کے گھوموں گا گلی گلی, وہ بھی نہیں ہے نا. اچھا, تو اس لیے وہ کام جس پہ ہو رہا ہے میں مشورہ اوپن کر دیتا ہوں. مشورہ میرا یہ ہے کہ پنجاب میں -1 فارمولے کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب کو ان کے انتہائی قریبی دوست, اور میرا ان سے اس پوائنٹ پہ اختلاف رہتا ہے, مفاہمت کی سیاست کا میں مخالف ہوں اور ان کو میں مشورہ بھی دیتا رہتا ہوں. میں نے اعتزاز احسن صاحب سے کہا, میں نے خورشید شاہ صاحب نے, ان سے ایک دفعہ نہیں میں نے کئی دفعہ کہا, نام لے کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مفاہمت کی سیاست پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ جو کچھ بھی آج حسن نثار صاحب یا دوسرے لوگ, یہ سارے کے سارے خود بڑے ترقی پسند ہیں. ان کی بڑی مہربانی ہے, بڑی قربانی ہے پیپلز پارٹی کی جد و جہد میں. جو کہہ رہے ہیں وہ دکھے دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. لیکن ایشو یہ ہے نہیں تو اگر مفاہمت کی سیاست نقصان پہنچاتی ہے تو پھر مفاہمت کی سیاست آصف علی زرداری صاحب یہ جو کمپرومائز یہ مکمکا کی کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ اس وقت تو پوری پارلیمنٹ مکمکا کا شکار ہے. آپ مانگیں کسی سے وربیٹم یا ویڈیوز مانگیں یا رپورٹر کو بلا کے پوچھ لیں, اس ہفتے 3 دفعہ آج سمیت مجھے نہیں اٹھ کے بولنے دیا گیا. طے کر کے آتی ہے پارلیمنٹ کس نے بات کرنی ہے, طے کر کے آتی ہے پارلیمنٹ کس نے روکنا ہے, طے کر کے آتی ہے پارلیمنٹ کیا بات کرنی ہے, طے کر کے آتی ہے سپاٹ فکسنگ کر کے آتی ہے پارلیمنٹ. اچھا, جو پیپلز پارٹی کا ایشو ہے وہ 2 ہیں. مزاحمت سے بنی ہوئی پارٹی, آپ کہیں اس کو ہم لٹا دیتے ہیں مفاہمت کے نام کے اوپر, تو پھر کیسے چلے گا کام؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ جن کے خلاف شکایتیں ہیں, اگر وہ بلاول کے اس طرف بھی بیٹھے ہوں گے, اس طرف بھی بیٹھے ہوں گے, پیچھے بھی وہی کھڑے ہوں گے, تو بلاول کی جو شائن ہے اس پہ تو وہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں, اضافہ کچھ نہیں کر رہے. بلاول بھٹو کی لیڈرشپ کہاں جا رہی ہے؟ میرے خیال میں ٹائم از آن بلاول سائڈ. اس کا تو ہی ہیز اے گریٹ فیوچر, اور وہ بھی نکلے ہوئے باہر. میں نے تو آصف زرداری صاحب سے جو میری آخری ملاقات ہوئی تھی, میں بچوں کے ساتھ گیا ہوا تھا لندن, تو اس میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ چھٹیوں میں اگست اور سپٹمبر کے آغاز میں, یہ تازہ ہی ہے, میں نے ان کو یہ کہا تھا, میں نے کہا کہ بلاول کو الیکشن لڑائیں اور ان کو آپ لے آئیں پارلیمنٹ میں اور ان کو اپوزیشن لیڈر بنائیں. تو مجھے کہنے لگے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی ٹریننگ لینی چاہیے. میں نے کہا آپ کی ٹریننگ بحیثیت صدر اور میری بحیثیت وزیر قانون آن جاب ہوئی تھی, تو لیٹ اس گیو ہم اے چانس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول اگر پارلیمنٹ میں نہ آئے
تو جو اگلا نقشہ یہ خدشات ہیں حسن نثار صاحبان کے اور میرے بھی ہیں, جو میں کھل کے بات کبھی نہیں کرتا پارٹی کے حوالے سے باہر, وہ سارے کے سارے پنجاب میں تو پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہو نہیں گئے؟ اچھا نہیں, ابھی ہوئے نہیں ہیں ابھی, لیکن اگر واپسی کا راستہ کسی نے لیکن ہر بائی الیکشن میں کیا نظر آتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہوتی ہے, اگر پی ایم ایل این جیتتی ہے تو سیکنڈ پارٹی پی ٹی آئی ایک سیاسی بڑی حقیقت ہے. اور دیکھیں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اپوزیشن لوگ کس کو کہتے ہیں. 2002 کے الیکشن میں فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن بنا دیا تھا ایم ایم اے کے ساتھ کولیشن کر کے, کاف لیگ نے اور مشرف صاحب نے. ان کو کسی نے اپوزیشن لیڈر مانا؟ اپوزیشن لیڈر لوگ مانتے تھے مرحوم مغفور, ہمارے جو اس وقت کے ہمارے ایکٹنگ چیئرمین تھے, وائس چیئرمین تھے پارٹی کے, مخدوم امین فہیم صاحب, مخدوم امین فہیم ان کو مانتے تھے نا جی. اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھنے سے کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں بنتا. یہاں پہ عمران خان اپوزیشن لیڈر ہے. There is no doubt about it. I have absolutely no reservation to say کہ وہ ہیں, اس لیے کہ وہ بات کرتے ہیں. اچھا, جد و جہد کا راستہ انہوں نے اپنایا. بلاول نے تعریف کی ان کی, کہا کہ انہوں نے بڑا گیلونائز کیا یوتھ کو, بڑی جینوئن بات کی. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے. اچھا, جو سوال وہیں رہ گیا نا کہ پھر یہ جو مکہ کی سیاست زرداری صاحب کر رہے ہیں, اگر نقصان بھی ہو رہا ہے اس سے, لیکن مسلسل وہ جو ہے نواز شریف صاحب کی مخالفت نہیں کر سکتے, وجہ کیا ہے؟ اچھا, میں نے زرداری صاحب کا نام یہاں پچ نہیں کیا, کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, میں نے نام نہیں لیا. زرداری صاحب کا نام میں نے نہیں لیا. بلاول صاحب بالکل بھی نہیں کر رہے. لیٹ می سے دیٹ. زرداری صاحب آپ کہتے ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب نے بھی کہا ملک سے باہر بیٹھے, there is no doubt ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر جو پیچھے سے باہر کیوں بیٹھے ہیں, ویسے جو پیچھے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری تحریک کے ساتھ مفاہمت کے نام پہ کیا کر دیا ہے, اور کیا ہو رہا ہے, اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو آنے والا الیکشن ہے, فرض کریں کہ عمران صاحب کا یہ جو 30 والا دھرنا ہے, اور میں پریزیوم کرتا ہوں, میں فرض کرتا ہوں, میں دعا بھی کرتا ہوں یہ کامیاب ہوگا, ہو گیا تو پھر تو الیکشن فوراً آ گئے. تو اگر اس سے پہلے بارڈرز پہ کچھ اور کر دیا مودی صاحب نے؟ نہیں, مودی صاحب بڑے اوبلائزنگ کام انہوں نے کیا. اب تو وہ سکھوں نے باقاعدہ سکھوں نے ویڈیو بنا کے وہاں پورا میڈیا بلا کے ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو ایکسپوز کر دیا کہ یہ یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہے, اور یہ سارا کچھ کسی اور کے لیے ہو رہا ہے, کسی اور کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. پاکستان میں کانگریس کی جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی, امرندر سنگھ جی ہاں جی, انہوں نے دیکھے نا اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا وہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, دیکھ لیجئے پاکستان کے کدھر ہے فوج جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا ہے مودی اپنی پولیٹیکل. تو 30 اکتوبر سے پہلے نریندر مودی کچھ اور نہیں کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اگر کچھ کریں گے تب بھی وہ فلاپ ہو جائے گا. انہوں نے جتنے کام کرنے تھے, دیکھیں نا, سرجیکل اسٹرائک سے بڑا اور کیا کر سکتے ہیں وہ. خدا نہ خواستہ ایٹمی حملے کی ضرورت تو نہیں ہے بھارت میں, ان کو معلوم ہے ہمارے پاس کیا کیا ہے, اس لیے. اچھا, پھر دوسرا جو ایک اور ایشو ہے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ اس اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا. کل میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا. یہ ساری جماعتیں ایک آدمی کو, ایک جماعت کو کنٹین کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں, عمران خان اور پی ٹی آئی کو. میرا خیال یہ ہے کہ دو طرح کی صورتحال ہے. ایک تو یہ ہے جو آپ نے کہا, I would not disagree with this, کہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح سے کنٹین کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو اگر ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پاکستان میں ہمیشہ لہر کا الیکشن ہوا ہے, 1970 سے شروع کر کے 71 سے شروع کر کے, بی بی شہید صاحبہ کا جو الیکشن ان کی شہادت کے بعد ہوا وہ بھی لہر پہ اس کا فیصلہ ہوا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ذرا سا بھی کچھ کسی جگہ سے کوئی ایک اینٹ بھی ہلی نا تو یہ ایک لہر آ جانی ہے. لہر ظاہر ہے 3 اس کے پروکلیمنٹ ہو سکتے ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس پہ بلاول نے بڑا فرینکلی کہا ہے کہ جو ناراض ہیں وہ واپس آ جائیں. جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر لوگ واپس آ گئے تو ان کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی, جو مفاہمتی اپوزیشن اور مفاہمتی سودے بازی کا شکار ہیں. دوسرا پروکلیمنٹ ہے گورنمنٹ. کیا گورنمنٹ کو اس کے بعد بھی لوگ, آپ دیکھ لیجئے, وہ آپ نے بھی کلپ چلائے, ہم سب نے دیکھے کہ جناب 6 مہینے میں, 3 مہینے میں, 8 مہینے میں, 18 مہینے میں, اور 2018 تک بھی بجلی کا مسئلہ حل تو نہیں ہو سکا نا. تو لوگ کیا پھر وہ جو لہر اٹھائی گئی تھی, جس لہر کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے وقت سے پہلے کہہ دیا 2/3 میجورٹی دو, ووٹنگ بند ہو گئی تھی, 2/3 میجورٹی ان کو مل گئی, تو کیا ان کے حق میں لہر جائے گی؟ اور تیسرا پروکلیمنٹ ہے عمران کے اوپر بوجھ نہیں ہے, سکیلٹن کوئی نہیں ہے. کوئی بوجھ اور سکیلٹن ان کی جو گورنمنٹ KPK کی ہے اس سے بھی نہیں پیدا ہو سکا. جس طرح ابھی سندھ میں نیا وزیر اعلیٰ اور بلاول کے ایکٹیو ہونے کے بعد آپ نے دیکھا نا, صورتحال بدل رہی ہے سندھ میں, لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں ان کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں سوائے عمران خان کے, جہاں جس کے پاس اختیار, اقتدار, حصہ اور پیس آف کیک ہے یا پائے ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس لیے یہ مفاہمت ہے.
ادروائز سب کو پتا ہے ایک کہ وجہ یہ نقصان بھی ہو رہا ہے, ایک عوام کو نقصان ہو رہا ہے. لاسٹ ایک کوشچن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ سوچتے ہوں گے کہ میں چیلنج نہ کروں پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ کنفرنٹ نہ کروں پی ایم ایل این کو, نواز شریف صاحب کو, تاکہ سندھ میں میرا بیس انٹیکٹ رہے اور نواز شریف صاحب وہاں مجھے تنگ نہ کریں, اور اگر الیکشن جب بھی ہوگا ٹھیک ہے پنجاب لے لیں, میں سندھ کم از کم ہینڈل کر لوں گا. آصف صاحب میرے دوست تھے اور ہیں, میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے اپنی طرح کا جواب دے دوں. جناب ہم بھاگتے نہیں ہیں دوستوں کو مشکل یا تکلیف یا پریشانی یا کمزوری میں دیکھ کے کہ جی ہم کہیں جی نہیں اب اس کے. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا نا اس کا جواب ہے عبد الحکیم بلوچ. سٹنگ ایم این اے شامل ہوتا ہے. مسلم لیگ نون گئی الیکشن کمیشن کے پاس, سٹنگ ایم این اے اعلان کرتا ہے شمولیت کا. اختلاف ہونا پالیسیوں سے جمہوریت ہے, اختلاف نہیں, وہ شامل ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں سندھ میں جن کو بھیجا جا رہا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں پنجاب میں جن کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا کہ جاؤ, بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. مفاہمت اور کیا ہوتی ہے بھائی؟ جو عوام کے کسی ایشو, بجلی کے اوپر کوئی مفاہمت نہیں ہے کہ آؤ لوڈ شیڈنگ ختم کراتے ہیں, غربت کے اوپر مفاہمت کوئی نہیں ہے, دولت تقسیم غلط ہو گیا اس کے اوپر کوئی مفاہمت نہیں ہے. جن ایشوز کے اوپر مفاہمت ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ محیط پیرزادہ صاحب اور یہ بابر اعوان. جناب بہت شکریہ بابر اعوان صاحب. بات پھر وہی ٹھہری کہ مفاہمت کا دوسرا لفظ ہے مکمکا, اور مکمکا کی سیاست ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں. ناظرین آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.